अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी ज़ुबैर अली ख़ान के साथ। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से हमने आपसे बात नहीं की और बहुत सारी बातें जमा हो चुकी हैं, बहुत सारी पेशरफ्त हुई ऐसी के जिस पर बात करना ज़रूरी है। हाल ही में हमारे रिपोर्टर, बड़े मायानाज़ रिपोर्टर हैं ज़ुबैर अली ख़ान, इन्होंने इमरान खान साहब से बात भी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में, और काफ़ी उसमें दिलचस्प गुफ्तगू हुई है जो बड़ी वायरल भी हो रही है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। और नेशनल जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, जो बड़ा एक उसको लैंडमार्क करार दिया जा रहा है कि जी CPEC से भी बड़ा इनिशिएटिव है, वो बनी है, उस पर हम बात करेंगे। आज एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है कि सदर की जानिब से चीफ जस्टिस, जो सीनियर प्योने जज हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनके चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी से उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इन सारे उमूर पे बात करेंगे हम ज़ुबैर अली ख़ान से। तो ज़ुबैर, ये बताइए कि आपने उस दिन बड़ा इंटरव्यू किया और उसकी बड़ा चर्चा भी है, तो उस इंटरव्यू में कैसी बॉडी लैंग्वेज थी खान साहब की? खान साहब कुछ उदास उदास से लग रहे थे। वसीम साहब, पहले तो आपको वेलकम बैक कहेंगे। आप बड़ा शानदार दौरा कर आए हैं और तस्वीरें आपकी बड़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। खान साहब उस दिन जो है वो हस्बे मामूल थोड़ा सा बुझे थके हुए लग रहे थे। एक बात ये है कि वो आजकल हर किसी से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जितने भी रिपोर्टर्स कमरा अदालत में मौजूद होते हैं, तो जो उनके नाक़िद भी हैं वो भी उनसे सवाल करते हैं, सख्त सवालात भी होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं आज़म खान BBC से, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी आपकी किस तरह की ये जदोजहद है कि आप आर्मी चीफ से मदद भी मांगते हैं, आप कहते हैं कि मैं राब्ता कर रहा हूँ, आप मुझसे बात करें, और फिर आप सिविलियन बालदस्ती और कानून के हवाले से जदोजहद की भी बात कर रहे हैं। तो इमरान खान इस वक्त कुछ डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं कि उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आते हैं, क्योंकि वो जब जो वकला हैं, जब उनको थोड़ी देर बहुत कम ही मौका मिलता है कि वकला उनके साथ सेल्फियाँ ना बनाएं। जब उनके वकील सलमान सफदर, उन्होंने भी दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की जो लीगल टीम है वो बड़ी पुरअमन है, सिर्फ एक मसला है उनमें कि वो सेल्फ़ी से बाज नहीं आते, ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब इमरान खान को मौका मिलता है तो वो थोड़ा सा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं कि ज़ाहिर है इंसान फ़िक्रमंद होता है, और एक दिन में जब 16 मुकदमात, 18 मुकदमात में ज़मानतें आपकी मंजूर लगी हों, कोई एक भी ज़मानत अगर आपकी मनसूख हो गई तो आप जेल जा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त तो है, और वो इस मुश्किल वक्त में इस वक्त राब्ते किसी के साथ नहीं है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वसीम साहब, वो ये है कि जिस तरह वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं, लेकिन आपने अभी कहा कि वो डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार करें, यानी कि अल्लाह की मदद का इंतज़ार करें, लेकिन जो पीर बुगाड़ा साहब होते थे पहले, वो कहते थे कि 3 चीज़ें आपके साथ हो ना तो आप कामयाब हो जाते हैं। 3 A's वो कहते थे, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो खान साहब जो है ना, वो अल्लाह के अलावा आर्मी को भी पुकारते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेरे से बात क्यों नहीं करते, मैं बात करना चाहता हूँ, अब भी मौका है कि बात करें, कल उन्होंने कहा। तो यानी कि वो डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी और इंटरवेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए, वो मुसलसल वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, और मैं कोशिश ये है कि क्योंकि जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है ये तबाही है, ये मुल्क जो है वो, कल उन्होंने मिसाल दी कि हम लेबनान की तरफ जा रहे हैं। पहले श्रीलंका की मिसाल दी जाती थी, अब वो कह रहे हैं कि श्रीलंका बेहतर हो गया था, अब लेबनान की तरफ जा रहे हैं। अब लेबनान की मिसाल दी जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र वाली बात है वो ज़ाहिर है मईशत की है, और मईशत के हवाले से ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको भी फ़िक्र सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए भी है, और साथ ही साथ मईशत तो ऐसी चीज़ है जिससे हर आम आदमी मुतासर हो रहा है। देखें किस तरीके से 250-300 नौजवान पाकिस्तान के वो यूरोप जाते हुए बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और उस वक्त और लोग जो हैं और ऑब्वियसली वो तंग थे, तभी यहाँ से गए। इस पे हम बात करेंगे। वैसे जब उनके साथ जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकें। तो नौजवानों में ख़ास तौर पर ये एक मायूसी का एलिमेंट, आपने भी ये जिक्र किया था कि मायूसी का एलिमेंट मौजूद है, और उसके अब इशारे जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो इस मायूसी के जो एलिमेंट है, चाहे इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उनका बयानिया ठीक है या गलत है, झूठ है या सच है, इस बात को कतई नज़र आपको एटलीस्ट जो उनका वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, उनको एक उम्मीद तो दिलानी होगी, क्योंकि उनका जो सपोर्टर है वो सारी उसकी बेस है नौजवानों के ऊपर,
اور جب نوجوان مایوس ہو جائیں گے تو پھر آپ ملک آگے نہیں ملک کا بڑھ سکے گا. مستقبل، کیونکہ ملک لوگوں سے ہے اور پاکستان کی قوم سے ہے، اور قوم میں 60% تو یوتھ ہے ہماری، تو یقیناً ان کی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب کی مایوسی جو ہے نا وہ نوجوانوں کی مایوسی کا باعث بنتی ہے. آپ سے بات کرتے ہوئے جب آپ نے ان سے کہا نا کہ اپنے دوستوں کی بے وفائی کے حوالے سے کہا، پھر دوست عاشق امان کے حوالے سے بات کہا کہ وہ جو الزامات لگاتی ہیں، علیم خان جو ان کے حوالے سے ان کے واٹس ایپ میسیجز سناتے ہیں، جب آپ نے یہ بات کی نا تو میں نے خان صاحب کے چہرے پہ کافی مایوسی دیکھی، اور انہوں نے شاید پھر آپ سے کہا تھا کہ لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہ علیم خان کو کتنا قریب سمجھتے تھے. قریبی بھی سمجھتے تھے. اور ایک چیز وسیم صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان ان مخالفین کے بارے میں کبھی اتنا کھل کر بات نہیں کرتے، کبھی کیریکٹر ایسیسینیشن نہیں کرتے، چاہے ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی، الزامات بھی لگائے، لیکن وہ جس طرح انہوں نے فردوس عاشق امان اور علیم خان کا جب میں نے ان سے پوچھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان جس طرح اپنے مخالفین کے اوپر جارحانہ مزاج کے ساتھ آتے ہیں، تو انہوں نے سوال، جیسے ہی میں نے سوال کیا تو مجھے ان کے چہرے کے تاثرات سے فیل ہوا کہ عمران خان کو دکھ اس چیز کا بہت ہوا ہے. کیونکہ علیم خان ایک وقت یہ تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ قریب ہو گئے تھے، اور ان کو سینٹرل پنجاب کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بنایا تھا پی ٹی آئی کے اندر، اور ان کی جو سیاست ہے وہ پی ٹی آئی کے گرد ہی گھوم رہی تھی. لیکن علیم خان ہو گئے، اون چودھری ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے بہت زیادہ، اون چودھری تو انتہائی قریب تھے عمران خان کے، نکاح اور کے وقت بھی گواہ تھے، گواہ بھی تھے، اور بنی گالا میں جو ہے وہ پرنسپل سٹاف آفیسر بھی تھے عمران خان کے. تو پھر جب ایسے لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں تو دکھ تو ہوتا ہے. اور خاص طور پر عمران خان جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے بارے میں بہت اچھا ایک بات اچھی ہے خان صاحب موجودہ اہلیہ کے حوالے سے بھی، اور مجھے یہ بات ان کی بڑی پسند آتی ہے کہ وہ چاہے ریحام خان ہوں چاہے جمائمہ ہوں، ان کے حوالے سے بڑا گریسفل ان کا وہ ہوتا ہے بیہیویئر. کبھی بھی انہیں جواب نہیں دیا. کبھی بھی ریحام خان کو آج تک ان کے بارے میں سوال بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اگنور کر دیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. خان صاحب کی جو ریئر اچھی بات ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنے بے وفا ساتھیوں کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، کوئی میں نہیں کھل کے ان کے خلاف بولے نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف بولے جو اپنی جو سابقہ اہلیہ ہیں، ان کی جو 2 اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے بڑا گریسفل ان کا کنڈکٹ رہا ہے، باوجود تمام تر اختلافات کے. کتاب بھی ان کے خلاف لکھی گئی لیکن وہ بولے نہیں. اچھا اکانومی کی آپ بات کر رہے تھے اور نوجوانوں کی مایوسی کی بات کر رہے تھے، تو اس میں ایک اچھی خبر آئی ہے. گو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اچھی خبر ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن ایک خبر اچھی آئی ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ ملک میں سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی، تو لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں نا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، اتنے سارے این او سیز لینے پڑتے ہیں، درجنوں کے حساب سے آپ کو اجازتیں لینی پڑتی ہیں، پھر بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے، بیوروکریسی ہے. وہ ختم ہونے جا رہا ہے. کل بڑا ایک انیشیٹو ہوا پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت، ایک کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں آرمی چیف بھی شامل تھے اور آرمی کی کنٹینیوس اس میں شمولیت بھی ہوگی. تو وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 1 ونڈو آپریشن، اور اس کے دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کتنا امپلیمنٹ ہوگا. دعوے بڑے بڑے کریں گے جی اس سے $70 بلین کی امپورٹس ہماری کم ہوں گی اور $70 بلین کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، $100 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی ڈائریکٹلی، اور $1 ٹریلین کی اکانومی بن جائے گی آنے والے وقت میں، اور کوئی 1 کروڑ کے قریب نوکریاں جو کہ خان صاحب کہا کرتے تھے وہ کہا گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وسیم صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کے انیشیٹو نہیں ہوا. اس سے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جب پرائم منسٹر عمران خان تھے انہوں نے 1 ونڈو آپریشن اوورسیز پاکستانیز کے لیے اور فارن انویسٹمنٹ کے لیے 1 ونڈو آپریشن کا انعقاد کیا. اسی طرح نیشنل اکنامک کونسل بنایا گیا، اس میں بھی پاکستان کی جو ملٹری ہیڈز ہیں ان کی انوالومنٹ بھی تھی. لیکن بات یہ کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے ماحول نہیں کریٹ کریں گے، کوئی بھی یہاں پر سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہوگا. انٹرسٹنگلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اپنے سرمایہ کار ہیں وہ اپنا سرمایہ اٹھا کر اب بیرون ملک جا رہے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اب شواہد موجود ہیں. آپ اپنی انڈسٹری دیکھ لیں، آپ اپنی ایگریکلچر انڈسٹری دیکھ لیں، آپ اپنی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو آئی ٹی ہے، آئی ٹی میں آپ کی کتنی کمی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاٹن کی آپ انڈسٹری دیکھ لیں تو جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور ساری جو سرمایہ کار ہے وہ یا بنگلہ دیش جا رہا ہے اور یا وہ پھر یو اے ای شفٹ ہو رہا ہے. شارجہ میں لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کونسل کے ذریعے آئی ٹی کے سیکٹر میں، معدنیات کے سیکٹر میں، زراعت کے سیکٹر میں خاص طور پہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ کنٹینیوسی کا جتنے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، جب ملک میں بنیادی انسانی حقوق ہی نہ ہو،
جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، ایک سیاسی ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ پولیٹیکل جو سپیس ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی گھٹن اور حبس کا ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے، اس میں آپ کیسے سرمایہ کاری کو جو ہے وہ فروغ دیں گے؟ سرمایہ کاری کا لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے، جو مینڈیٹ لے کر گورنمنٹ بنے گی، جو عوام کے پاس جو عوام کی مینڈیٹ لے کے آئے گی، اس کو یہ فکر بھی ہوگی کہ میں نے پھر دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے۔ اگر ایک گورنمنٹ کو یہی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے لانے اور اتارنے میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے، عوام کا کردار نہیں ہے، تو وہ تو عوام کے لیے کام نہیں کرے گی، وہ تو ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے گی جو ان کو لاتے ہیں یا اتارتے ہیں۔ خان صاحب پہ بھی یہی الزام ہے نا شروع میں کہ ان کا سارا فوکس ملجا ماوا، ان کا جو مدعا ہوتا تھا کہ کس کو خوش کرنا ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتا تھا۔ یہ تو انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہاں وہ فری اینڈ لیکن فیئر ایک بات الیکشن کے تحت میں آپ کو نہیں ہے۔ بتاؤں کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل، خاص طور پہ جو چائنیز انویسٹرز ہیں، چائنا کی طرف سے ہمیشہ پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ نہ کرپشن مسئلہ ہے، نہ ہی یہاں پہ انسانی حقوق مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتے۔ ان کا مسئلہ ہے اسٹیبلٹی کا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا، کنٹینیوٹی آف پالیسیز کا، تو یہ شاید اس کو ایڈریس کرے گا، کیونکہ حکومت رہے نہ رہے آرمی تو ادھر ہی ہے نا۔ نہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھیں، یہ سی پیک بھی اسی ان لوگوں نے گارنٹی دی تھی سی پیک کی بھی، لیکن آج کیا ہے؟ نہیں، سی پیک پر تو الزام یہی ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں اس کو رول بیک کیا گیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیسے آئے گی جب تک آپ صاف شفاف انتخابات نہیں کروائیں گے، جب تک الیکشن تو ہوں گے، ایک جمہوری حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو ایک ہی طریقہ ہے سرمایہ کاری کے لیے، آپ 3 الیکشن کروائیں 15 سالوں میں، اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آپ کی سرمایہ کاری بھی آئے گی، آپ کے ملک میں گروتھ بھی ہوگی، آپ کا نوجوان کو امید بھی نظر آئے گی، ڈائریکشن بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ ہر 3 سال بعد جب ریورس گیئر لگا لیں گے، پھر نئی کونسل بن جائے گی، پھر نیا فارمولہ آ جائے گا، تو ریورس گیئر لگنے سے گاڑی آگے تو نہیں چلے گی نا۔ ہاں، کسی نے ٹویٹر پہ لکھا تھا نیا جال لائے پرانے شکاری، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن خیر اس کے حوالے سے جو الیکشن کی بات آپ کریں، الیکشن کے قریب آنے کی مجھے تو ایک امید اس وجہ سے بھی نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات اب سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے الیکشن تو انہوں نے الگ الگ لڑنا تھا، اپنے اپنے نعرے پہ لڑنا تھا، دونوں الگ سیاسی جماعتیں، تو وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک سٹوری بھی کی ہے بڑی ریسنٹلی، سب سے پہلے بلکہ سٹوری ہمارے وی نیوز پہ آپ نے کی ہے کہ چیئرمین پی سی بی جو ہے نجم سیٹھی نہیں رہیں گے اور ذکا اشرف آ رہے ہیں۔ پہلا اختلاف دونوں کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو شروع ہوا تھا وہ ذکا اشرف کے معاملے پہ ہی ہوا تھا، پھر چیئرمین نادرا کا جو ہے وہ دوسرا اختلاف سامنے آیا تھا۔ لیکن یہ اختلافات اب بڑھتے جائیں گے، اور بجٹ کے بعد جب گورنمنٹ اور اسمبلی تحلیل ہونے کے قریب ہوگی تو یہ اختلافات بڑھیں گے۔ لیکن ایک اختلاف کی کور جو میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے خدشات ہیں لوگوں کو کہ الیکشن شاید نہ ہوں، وہ نون لیگ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ، پیپلز پارٹی تو خیر واضح کر چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، نون لیگ کے اندر بھی رانا ثناءاللہ بھی ایک واضح کر چکے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے۔ جب اتنے سارے لوگ اتنی شد و مت کے ساتھ یہ بات کریں نا کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، تو وسیم صاحب کچھ نہ کچھ چیز جو ہے نا وہ پک رہی ہوتی ہے، کیوں یہ بات بار بار کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں، شاید ان سے یہ بات میں بھی وزن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ وقت پہ نہیں ہونے جا رہے، لیکن یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ ابھی سب کو یہ، چونکہ صوبائی الیکشنز نہیں ہوئے 14 مئی کو، تو لوگوں کو یہ خدشات ہے کہ شاید قومی اسمبلی کے الیکشنز بھی نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کے کہنے کی کہ وہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ یہ والے الیکشن ہو جائیں گے۔ میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے یا اس اسمبلی کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا 2 سال تک نیا سیٹ اپ آئے، 2 سال کے لیے نیا سیٹ اپ آئے گا۔ اس حوالے سے کوئی چیز ابھی طے نہیں ہوئی، لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو طے ہے۔ یہ جولائی کے مہینے میں اس حوالے سے چیزیں جو ہیں کلیئر ہونا شروع ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ دیکھا جائے گا، کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے وہ 29 جون تک آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد پھر صورتحال تو نئے ریویو کی طرف جائیں گے۔ بالکل، یہ ابھی تک واضح تو نہیں ہو سکا، لیکن کانسٹیٹیوشن تو واضح ہے، ظاہر ہے۔ اب 2 مہینے کے بجائے 3 مہینے تک کی گنجائش دیتا ہے کانسٹیٹیوشن، اگر آپ وہ اپنی مدت سے 1-2 دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ لیکن ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں، یعنی میرا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن وقت پہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو جب تک کے لیے ابھی تو ہم نے ڈسکشن کی، کچھ تجزیات بھی کیے، آپ کو کچھ انفارمیشن بھی دی، مزید تفصیلات اور انفارمیشن آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دیں گے۔ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔